अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। कुछ खुशखबरियाँ लेकर और कुछ गर्मा गर्म खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तकरीबन कोई 10 से ज़ायद खबरें हैं, तो मुझे नहीं पता कि इतने थोड़े वक्त में मैंने ये 10-11 खबरें आपके साथ कैसे शेयर करनी है, इसलिए कोशिश करूँगी कि कम वक्त में जितनी ज़्यादा खबरें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ करूँ। और जनाब अली शुरू करते हैं पहली खबर से, तो क्यों ना आपके साथ आज अच्छी खबरों से आगाज़ किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो खुशखबरियाँ हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको जो खुशखबरी दूंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस के साथ पाकिस्तान ने अपनी तारीख में 75 साल तारीख में पहली बार तजारत शुरू किया, जो कि अपने प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको ये भी पता है कि गंदम से लेकर जो है पेट्रोलियम तक और खाम माल से क्रूड ऑयल से लेकर LPG तक जो है रूस के साथ अब हमारी तजारत जो है वह शुरू हो चुकी है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ तजारत शुरू कर दिया। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है अदला बदली, यानी हमारे पास अगर एक मुल्क के पास एक चीज़ ज़्यादा वाफर मिकदार में है तो उसके बदले में दूसरे मुल्क के पास जो वाफर मिकदार में चीज़ होती है जो हमारे मुल्क में नहीं होती, वो हम उनसे ट्रेड की सूरत में ले लेते हैं, जिसमें करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती और जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है वो नहीं होती। अब जनाब अली जो खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि रूस से अब पाकिस्तान में पहले क्रूड ऑयल आया था और अब जो पहली खेप है LPG की वो भी आ गई है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो पिछले महीने आपने देखा था कि 27 रुपये जो हैं वो कम हुई थी और अब मजीद और कीमतें कम होंगी। इम्कानात ये हैं कि 100 रुपये से 80 रुपये के दरमियान कीमतें जो हैं वो कम होंगी, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा दूसरी खुशखबरी ये है कि ईरान, तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ शहबाज शरीफ ने स्पीड के साथ काम करना शुरू कर दिया है। और मजेदार बात यह है कि इस वक्त आज़रबाईजान के दौरे पर हैं शहबाज शरीफ और वहाँ के जो सदर हैं इल्हाम मलफूफ या मलहूफ करके उनका नाम है। जनाब जी नाम के लिए माजरत चाहती हूँ कि पूरा नाम क्या है। बहरहाल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है और शहबाज शरीफ ने उनके साथ गैस के मुआहदे भी किए हैं, तेल के मुआहदे भी किए हैं और जितनी भी ट्रेड है इन ममालिक के साथ सस्ती LPG से लेकर हर तरह की चीज़ों की वो शुरू कर दी है। और आज़रबाईजान के अंदर आपको पता भी है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वो वापसी आ चुके हों। इसके अलावा हर महीने इनको जो है वो आज़रबाईजान से LNG भी कार्गो जो है वो आएगी और इनका जो मुआहदा है वो भी हो चुका है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बिजली से चलने वाली बसेस को अब पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। 15 जुलाई को ये बसेस जो हैं पाकिस्तान में आ भी जाएंगी। और खुशखबरी सुनिए, रावलपिंडी के अंदर लोग अभी सो रहे थे, सुबह सुबह यानी तकरीबन 6-7 बजे अलग सुबह जो है वो शहबाज शरीफ साहब जा पहुंचे रावलपिंडी और वहां जाकर उन्होंने 3 मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिसमें से एक रोड था वहां पे IJP के नाम से, उन्होंने उसका नाम जो है वो कैप्टन कर्नल शेर खान से मंसूब कर दिया है। कैप्टन कर्नल शेर खान वही हैं जो हमारे ऐसे शहीद हैं जिनको ना सिर्फ निशाने हैदर मिला था बल्कि कारगिल की जंग में वो वाहिद एक ऐसे कैप्टन कर्नल शहीद खान थे जिन्होंने वहां पर 6 से 7 दिन तक भारतीय फौज को रोक के रखा था। और आपको याद होगा कि जब वो शहीद हुए थे तो भारतीय फौज ने उनको जो है वो अपना तिलक लगाया था और उनकी जेब के अंदर ये लिख कर भेजा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी फौज को कि ये आपका सिपाही ऐसा है कि ये इतना यानी बहादुरी के साथ लड़ा है कि इसने हमें 6 से 7 दिन हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। तो जनाब अली उन्होंने जो है वो कर्नल शेर खान के नाम से उसको जो है मंसूब किया और बाकी जो उनके 3 जो मंसूबे थे उनको भी उन्होंने वहां पर जो है वो शुरू किया। इसके बाद अगली खुशखबरी पे आते हैं। अगली खुशखबरी ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ अब ये मुआहदा किया है कि आप IMF के साथ मुआहदा करके देखें। अगर IMF आपको पैसा देता है ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं देता तो पाकिस्तान का सारा कर्जा जो है वो चाइना दूर करेगा, पूरा करेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है उनका एक और मुआहदा हुआ है चाइना के साथ और वो ये है कि ज़्यादातर आने वाले वक्तों में डॉलर्स के बजाय ये दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और चाइना जो है वो आपस में जो ट्रेड करेंगे वो चाइनीज करेंसी में करेंगे, जो उसको युआन कहते हैं वो। अच्छा जी, ये हो गई आज की बेतहाशा खुशखबरियां। अब चलते हैं थोड़ी सी गर्मा गर्म खबरों की तरफ। और गर्मा गर्म खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर, जिनको आपको पता है कि दौरान हिरासत वो शहद पीते रहे थे और आपको पता है कि जिस अफसर ने उनको शहद जो है वो जेल में जारी रखा था उसके खिलाफ आपको पता है कि कार्रवाई हुई थी और उस शख्स को मुअत्तल कर दिया गया था। अली अमीन गंडापुर के बाल जो हैं वो जेल में काट दिए गए थे। अली अमीन गंडापुर ने जेल के अंदर तमाम चीज़ें उगल दी थी, लेकिन उसके बावजूद जब वो बाहर आए थे तो उनको ऐसे पेश किया गया था जैसे वो कोई हीरो हैं और अंदर कोई ऐसा काम करके आए हैं जो कोई दूसरा कर नहीं सकता था। फिर आपने उनका वो वीडियो भी देखा जिसमें वो
جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو ہار اتنے پہنائے جاتے ہیں کہ ان کے منہ تک آ جاتے ہیں، ان کو سانس نہیں آتا، لیکن علی امین گنڈا پور کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا، اور اب فائنلی علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری جو ہے وہ نیب میں شروع ہو چکی ہے، اور پشاور نیب نے اس کی تحقیقات کی منظوری بھی دے دی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد نے انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے جناب آج کی گرما گرم خوشخبری ہو گئی۔ اب چلتے ہیں جناب اس سے بھی اگلی خبر کی طرف۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی یوتھیا ہو اور وہ پروپیگنڈا نہ کرے یا وہ جھوٹ نہ بولے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی کنٹروورسی پھیلائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جناب جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، پاکستان میں بزنس کے حالات بہت برے ہیں، اس لیے جو بزنس مین لوگ ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے بزنس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور ریفرنس کے طور پہ وہ جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ شیل کا دے رہے ہیں۔ شیل پیٹرول پمپس پاکستان میں جگہ جگہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ شیل نے اپنے تمام حصص یعنی کہ اپنے تمام شیئرز کو بیچ دیا ہے، پاکستان میں اپنا بزنس بند کر کے جو شیل ہے وہ جا رہا ہے۔ تو یہ آدھی خبر سچی ہے لیکن آدھی خبر یہ جھوٹی ہے۔ جھوٹی اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ شیل جو ہے اس نے پچھلے کچھ عرصے میں 44 ارب روپے کا فائدہ پاکستان میں پیٹرول کی مد میں جو ہے وہ حاصل کیا، لیکن کچھ عرصے سے ان کو کچھ نقصان ہوا، جس کے بدلے میں شیل نے 100% اپنا پاکستان سے بزنس ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 77% اپنے جو شیئرز ہیں ان کو سیل کریں گے، تاکہ وہ اپنی سیل کو بھی ساتھ ساتھ بڑھائیں اور ساتھ ساتھ وہ ان شیئرز کو بیچ کر پیسہ کمائیں۔ تو پہلا پروپیگنڈا تو یہاں پر ختم ہوا۔ دوسرا پروپیگنڈے کا پوسٹ مارٹم میں کچھ یوں کر دوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑا ہی غیر مستحکم ملک ہو گیا ہے، کہ شیل یہاں سے بھاگ گیا ہے یا شیل چھوڑ کے چلا گیا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیل نے صرف پاکستان کے اندر یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ شیل نے پوری دنیا کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جن کنٹریز میں اس نے پہلے اس کو انیشیٹ کیا ہے اس میں سب سے پہلے جرمنی آتا ہے، پھر نیدرلینڈ آتا ہے، اور پورا برٹن آتا ہے، برطانیہ آتا ہے۔ تو برطانیہ تو آپ کے سامنے ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، تو پھر برطانیہ کے اندر شیل اپنے حصص یعنی کہ اپنے شیئرز کو کیوں بیچ رہا ہے؟ تو یہ جو یوتھی کر رہے ہیں یہ سراسر غلاظت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا اس پروپیگنڈے کا فیکٹ چیک جو ہے آپ کو بتانا بہت ہی ضروری تھا۔ اب جناب چلتے ہیں اس سے بھی اگلی خوشخبری کی طرف، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ 7 لاکھ افغانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے احکامات دے دیے ہیں۔ 2006 کے بعد سے پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو افغانی ہیں انہوں نے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پریویس ولاگز میں آپ نے سن لیا ہے، چیئرمین نادرا جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے نیب میں، ان کے اوپر 4 سے 5 الزامات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین نادرا جو ہیں ان کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے ان کا ڈیٹا لیک کیا تھا۔ ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کا ڈیٹا بھی لیک کیا تھا۔ چیئرمین نادرا کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ لیک کیا تھا ووٹرز کا، کس کو؟ عمران خان کو۔ اور چیئرمین جو نادرا ہیں ان کے جانے کے بعد اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے 9 مئی کو توڑ پھوڑ کی تھی، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ جیو فینسنگ کے تھرو یا کال ریکارڈز کے تھرو یا جس طرح سے بھی وہ ویڈیوز کی صورت میں وہ جس طرح سے بھی ان کا ریکارڈ سامنے آ رہا ہے، تو وہ تو ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، جو پاکستانی ہیں وہ تو پکڑے جا رہے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ افغانی ہیں، اور یہ وہ افغانی ہیں جنہوں نے اپنی رجسٹریشن پاکستان میں نہیں کی ہوئی، اور یہ تقریباً 7 لاکھ افغانی مہاجر بنتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں نیازی صاحب نے جو اپنے زمان پارک کے اندر یہ جو پیٹرول بمز بنائے تھے اور جتنا کچھ کیا تھا، یہ سب کچھ وہاں پر کچھ افغانی شرپسند جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے، جو کہ خود کو خیبر پختونخوا کا ثابت کر رہے تھے، اور ان کا کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ نہیں نکلا نادرا سے۔ لہٰذا ان 7 لاکھ افغانی لوگوں کو اب ملک بدر کر دیا جائے گا، اور چیئرمین نادرا کے بعد ان کے استعفے کے بعد فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تو یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے بھی اچھی اور بڑی خبر کی طرف۔ آپ جو لوگوں کو پریویس ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ عادل باجا جو ہے وہ گرفتار ہو گیا تھا، لیکن ایک تھوڑا سا بیچ میں یہ ہوا کہ ابھی 8-9 گھنٹے اس بندے سے انہوں نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد اس کا موبائل فون اور اس کا لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں رکھ کے انہوں نے اس کو فری کر دیا، اور ابھی اس کے خلاف تحقیقات ہوں گی، مزید آگے سٹیپس ہوں گے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اوورسیز یوتھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برطانیہ میں بیٹھے ہیں، ہم لنڈن میں بیٹھے ہیں، ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اب ان کے خلاف ریاست جو ہے وہ ریاست مخالف جو پروپیگنڈا ہے اس کو ہر جگہ چھوڑ کر آئیں گے اس کے گھر تک، کیونکہ مارخور جو ہوتا ہے وہ اپنا شکار کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا جو قیمتی اثاثہ ہے یعنی کہ باجا صاحب وہ ان سے چھوٹ گئے۔ اور اب اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے جی سید اکبر حسین، یہ بھی اسی طرح ملائن کرتے تھے ہمارے اداروں کو، ان
کے خلاف بھی جو ہے وہ اب ایکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ اب ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ باجا تم کدھر ہو، باجا میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، باجا تم مجھے مل نہیں رہے ہو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ان تمام لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ڈیول فیس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے فلک جاوید اور یہ جو خواتین تھیں سلم جاوید وغیرہ، ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر 3D بسز کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ان کی تصویریں لگا کر تشہیر کیا کہ پاکستانی ادارے جو ہیں وہ ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب نیازی صاحب کا بیان آ گیا جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجا کو رہا کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب باجا جو ہے وہ ابھی زیر حراست تھا، تو خیر وہ تھوڑی دیر کے لیے رہا ہوا ہے، لیکن بکرے کی ماں جو ہے وہ آخر کب تک جو ہے وہ خیر منائے گی۔ اوورسیز یوتھیوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو خواجہ آصف نے بڑی زبردست دھو کے، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بھگو کے وہ لگائے ہیں چھتر، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اوورسیز یوتھیوں کو، خود ہی سن لیجیے۔ اور وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگریزی بولنے والے، وہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنس بند کر دیں گے، اور ریمیٹنس تو یہ بیچتے ہیں، یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز میں، سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، یو اے ای میں 18 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، اور بولتا کون ہے؟ امریکہ سے کوئی بولتا ہے، کوئی کینیڈا سے بولتا ہے، جو یہاں پہ لاشیں دفن کرنے آتے ہیں اپنے بڑوں کی جائیدادیں بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو کسی کو پاسپورٹ نہیں ملتا، وہاں پہ پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کو، اینڈ دے ہیو دا گٹس، اور دے ہیو دا، کتنے شیم لیس لوگ ہیں کہ ان ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کو گالی دیتے ہیں، جس مٹی نے ان کو جنم دیا، اور جس مٹی کو وہ ابینڈن کر کے، کوئی وینکوور میں بیٹھا ہے، کوئی ٹورنٹو میں بیٹھا ہے، وہ نیو یارک میں، کوئی کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کم از کم عزت کرو اپنے ملک کی، جس نے تمہیں جنم دیا، جس نے تمہیں بنیادی شناخت دی۔ جی جناب، بات صرف یہاں تک نہیں رکتی۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ غصہ کریں گے، وہ کہیں گے دیکھو زنیرہ ہمیں یوتھیا کیوں بول رہی ہے، ایسا کیوں کہہ رہی ہے، اور یوتھیوں میں ایسی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ یوتھیا کا نام ان کے لیے لینا پڑتا ہے۔ یعنی یہ مرشد تو کہتے ہیں نا، تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سننے کے بعد نا آپ کے کانوں میں سے دھوئیں نکلیں گے۔ ایک خاتون کا ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں جس میں وہ جھنڈے باندھ کے آئی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے خواب میں نیازی صاحب آ کر یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے خود ہی سن لیجیے۔ تحریک انصاف کا جھنڈا بھی باندھا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے خواب میں آئے تھے، وہ کیا ہوا؟ نہیں، وہ ہم سے ملنے آتے ہیں، اللہ اکبر، کہاں ملنے کے لیے آتے ہیں؟ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، ان کی ایک جگہ پر ہی۔ تو آپ تو کہہ رہی ہیں آپ کبھی ان سے ملی نہیں ہے، تو یہ کہاں پہ ملنے ارے کے آپ لیے؟ کو نہیں پتا، بھی تھوڑی دیر میں پتا۔ تو جناب آپ کو سمجھ آئیے کہ یوتھیا ہونے کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ IMF اب پاکستان کو پیسہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ ڈو مور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب تکلیف ان کو اصل میں ہے کیا؟ تکلیف ان کو یہ ہے کہ وہ نہیں برداشت کر رہے کہ پاکستان نے اپنا بزنس جو ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے شروع کر دیا ہے بڑے لیول پہ، اور پاکستان نے اپنا کیمپ چینج کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ پاکستان ان کو کچھ کہہ پا رہا ہے اور نہ وہ کھل کے کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن کر یہی رہے ہیں کہ ساڈے والو جناب جی جواب ہے۔ تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر IMF سے پاکستان کو پیسہ نہ ملا تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے گا۔ تو میں جیسے کہ آپ کو پہلے خوشخبری سنا چکی ہوں کہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کا سارا قرضہ اتاریں گے۔ اسی لیے پھر بھی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے، ٹھیک ہے IMF اگر بات مان لیتا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ان کی مرضی۔ مگر IMF نے جناب عالی اب ایک اور نیا ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کے اوپر لیوی جو ہے وہ 60 روپے بڑھا دو۔ مطلب اصل میں وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ان سے نہیں برداشت ہو رہا کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کیوں سستا ہو رہا ہے، روس سے کیوں سستا پیٹرول آ رہا ہے، کیوں دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بارٹر سسٹم شروع ہوا ہے۔ تو اب اسحاق ڈار نے فائنلی کہہ دیا ہے کہ تسی جاؤ جی ٹٹھے کھوچ، دینے دو پیسے، نہیں دینے نہ دو، تہاڈی مرضی ہے، تے جاؤ ٹٹھے کھوچ۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں جناب جی اس سے اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر میں آپ کو نیازی صاحب کا ایک گرڈ ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں۔ یعنی مجھے نہیں پتا کہ نیازی صاحب مینٹلی سٹیبل ہیں یا نہیں، مجھے تو شک ہے۔ ایک طرف وہ منتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ تضحیق کر رہے ہیں اداروں کی۔ کیا کہتے ہیں خود ہی سن لیجیے۔ Doubt if there is any sense in the army chief right now, because he's so petrified that if I win the elections, he's petrified I'll de-notify him. All this is happening because of this. اس کو آفر دیتا رہا نئے آدمی کو کہ میں نے کب بات کی، اس کو آفر دیتا رہا نئے آدمی کو کہ میں نے کب بات کی، پتہ چلا۔ آپ مانتے ہیں آپ استعمال ہوئے؟ ہم نے کبھی، آپ مانتے ہیں آپ استعمال ہوئے اسٹیبلشمنٹ؟ میرے سے بات چیت کرو، کوئی بات چیت نہیں کرتا،
میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، وہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا. اب میں نیازی صاحب کو کا نا آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 35 پنکچرز بہت کرتے تھے وہ اپنے، ان کا ایک ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں بار بار 35 پنکچروں کی بات کرتے تھے، اور بعد میں نیازی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. یہ بالکل ویسا ہی انہوں نے کہا جیسا ابھی وہ کچھ دن پہلے JIT کے سامنے پیش ہوئے، اور JIT والوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ جو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں جنرل فیصل نصیر کو، کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ آپ کو گولیاں لگی ہیں، آپ نے جنرلز کے اوپر الزامات لگائے، کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ 8 سوالات ان سے پوچھے گئے. اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو یہاں پر آپ کو اس کا تھمبنیل نظر آ رہا ہے، اس میں 8 سوالات میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا، اور اینڈ پہ نیازی صاحب کا جواب تھا جی نہیں، میرے پاس کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ 35 پنکچرز والا ویڈیو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے. اگر مجھے کوئی کہنا کہ پالیٹکس کو ایز اے کریئر لو تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں. سیاست میں کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں. 35 پنکچر تو واضح طور پہ ملوث تھے. 35 پنچر لے کے نہیں تو سیاسی بات ہے نا. پشاور میں یہ میٹرو بس یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہوں. پرویز خٹک کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. نہ امریکہ نہ IMF کسی سے بیکاریوں کی طرح قرضے نہیں لینے. IMF سے ہم جب قرضہ لیں گے اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا. آپ دے رہے ہیں ایمنسٹی اسکیم، ہم آ کے اس کو ریسنڈ کریں گے، ہم ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں گے. یہ سب سے آسان اسکیم ہے. یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جو بھی آپ کی بینامی پراپرٹیز پڑی ہیں ان سب کو آپ ڈکلیئر کر دیں. سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے. آٹا 38% بڑا، بڑا گوشت، چاول، پیاز، گھی، تیل 50% بڑا. امریکی سازش کے تحت جو یہ حکومت ہمارے پہ ملوث کی ہے ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا. As far as I'm concerned, it's over. You know, it's behind me. US is not to be blamed. اس ملک کی قیادت پہ پہنچا تھا تو اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا تھا، کسی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کے اندر نہیں پالا گیا تھا. ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھی. ایجنسی کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے. بیرونی سازش کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی، ہماری حکومت ہٹائی گئی. سازش کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو. مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش. تو جناب اب فیصلہ ہے آپ کے ہاتھوں میں، کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، تقریباً 14 منٹ 15 منٹ اب تک ہو چکے ہیں. تو میری پٹاری میں اس وقت ابھی اتنی ساری خبریں ہیں کہ جو میں بتاتی رہوں تو شاید صبح سے لے کے شام ہو جائے. تو اگلے ولاگ میں باقی کے پوائنٹس آپ کو بتاتی ہوں، اور بھی بہت ساری بریکنگ نیوز ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے، اس لیے میرا کوئی بھی ولاگ مس مت کیجیے گا، کیونکہ میری ہر لائن کا ایک مطلب ہوتا ہے اور ہر چیز کے ساتھ مجھے ثبوت اٹیچ کرنے پڑتے ہیں. کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ولاگرز جو ہیں اسی وقت آن دی اسپاٹ ویڈیو بنا دیتے ہیں، آپ کا ویڈیو تھوڑا سا لیٹ آتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے. جو بھی بات میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں پھر مجھے اس کے ساتھ اس کا ثبوت اٹیچ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ فائنل ایڈیٹنگ پروسیس سے نکل کر ویڈیو آپ تک پہنچتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا دیر ہوتی ہے. لیکن میرا دیکھا ہوا ویڈیو جو ہے وہ کل کو اگر آپ کسی کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کے پاس پراپر اس کے ثبوت ہوں گے. تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی. آج میں نے آپ کے ساتھ جو رشیا سے لے کر ترکمانستان اور آذربائیجان سے لے کر LNG تک اور بجلی سے چلنے والی بسز سے لے کر راول پنڈی کے اندر 3 4 منصوبوں کے آغاز تک اور پاکستان کے اندر ترقی کے سفر کا ٹیک آف شروع ہونے تک جو خبریں شیئر کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ مجھے بتائیے گا کہ عادل باجا کے ساتھ اس کے جو ساتھی گرفتار ہونے جا رہے ہیں، اوورسیز یوتھی گرفتار ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ جناب پیٹرولیم کے اوپر لیوی بڑھانے کا جو IMF نے مطالبہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے گا کہ شل کے بارے میں جو یوتھی غلط خبریں پھیلا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور 7 لاکھ افغانیوں کو، مہاجروں کو جو ہے ملک بدر کرنے کا فائنل فیصلہ کیا گیا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور کے خلاف جو کارروائی کا آغاز شروع کر دیا گیا اس کے بارے میں، ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.